ओह यस सर, बिल्कुल मिलेगा सर। काउंटर मैन ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और जल्दी से नोट उसने नीचे काउंटर पर रखा और फिर मुड़कर उसने बोर्ड पर लगी हुई एक चाबी उतार कर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये कमरा बुक हो चुका है मगर आपके लिए हाजिर है, काउंटर मैन ने जवाब बनाने की गर्ज से कहा। इमरान कुछ कहे बगैर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे उसने तनवीर और टाइगर को भी हॉल में दाखिल होते देख लिया। इमरान लिफ्ट पर सवार होकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो इस वक्त वहां सिर्फ एक आदमी नजर आया, दूसरा मौजूद नहीं था। इमरान खामोशी से आगे बढ़ गया, फिर उसने चाबी से लॉक खोला और दरवाज़ा खोलने के बजाय वो मुड़ा। मिस्टर प्लीज़, इमरान ने पुलिस वाले से मुखातिब होकर कहा, जो इस तरह गैलरी के शीशे में रेलिंग के साथ खड़ा बाहर की सड़क देखने में मसरूफ था जैसे इस मंजिल का रहायशी हो, लेकिन बोरियत से बचने के लिए यहाँ रेलिंग पर आकर खड़ा हो गया हो। आपने मुझसे कुछ कहा है? इस आदमी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, ज़रा एक मिनट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो आदमी हैरत भरे अंदाज में तेज़ तेज़ कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ाया। क्या बात है? उसने खुले दरवाजे के अंदर झांकने के अंदाज में इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। कमरा बाहर से लॉक्ड है लेकिन गुसलखाने में कोई आदमी मौजूद है। आपको गवाह के तौर पर ये दिखाना चाहता था क्योंकि आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में उसके बाजू पकड़े कमरे में दाखिल हो गया। गुसलखाने में मगर वो आदमी इमरान के साथ रवादारी में चलता हुआ अंदर तो दाखिल हो गया लेकिन उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। अगर मगर नहीं, गुसलखाने में वाकई कोई है, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने लात मारी और एक पड़ का दरवाज़ा हल्के से धमाके से बंद हो गया। क्या मतलब? आप? इस आदमी ने इस तरह दरवाजे को बंद होते देखकर चौंक कर कहा ही था कि इमरान ने अगले हाथ 2 कदम तेजी से पीछे हटा और दूसरे लम्हे उसका बाजू बिल्ली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से घूमा और उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक इस आदमी की कनपट्टी पर इस भरपूर अंदाज में पड़ा कि वो अगला हाथ चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा, लेकिन जो कि जिस्मानी तौर पर वो हादसा जानदार था और फिर पुलिस के तरबियत याफ्ता भी था, इसलिए नीचे गिरकर उसने उठने की लाशवरी तौर पर कोशिश की ही थी कि इमरान की लात गुमी और दूसरे लम्हे एक झटका खाकर वो धड़ाम से नीचे गिरा। फिर उसका जिस्म सीधा होता चला गया, वो साकत हो चुका था। इमरान ने झुककर उसका बाजू पकड़ा और उसे तेजी से घसीट कर एक कोने में करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया तो उसने तनवीर और टाइगर दोनों को परेशान से अंदाज में दूसरी मंजिल की राहदारी का चक्कर काटते हुए देखा। आ जाओ, इमरान ने कहा और वो दोनों तेजी से मुड़कर इस तरफ को बढ़ने लगे। वो एक था, इसलिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इन दोनों के दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। दूसरा कहाँ चला गया? तनवीर ने कहा। खुशकिस्मत था, तशद्दुद से बच गया, इमरान ने कहा और झुककर उसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए इस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसान नमदार हुए तो इमरान सीधा हो गया। थोड़ी ही देर बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोली और उठने ही लगा था कि इमरान ने पैर उठाकर उसकी गर्दन पर रखा, फिर उसे मखसूस अंदाज में घुमा दिया। इस आदमी के मुंह से हरहराहट की आवाज़ें निकली। इसके दोनों हाथ तेजी से सीधे हुए इमरान की टांगों की तरफ बढ़े थे, लेकिन फिर रास्ते में ही बेजान होकर नीचे गिर पड़े और इस आदमी का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से इस पूरी तरह जर्द हो गया कि पहली नज़र में उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने पैर को आहिस्ता से वापस ले जाते हुए कहा। डीन, इस आदमी की हलक से हरहराहट नुमा आवाज़ निकली और इमरान ने पैर को और पीछे मोड़ लिया। डीन का चेहरा जिस तेज़ी से मसा हुआ था इतनी तेज़ी से ही नॉर्मल होता चला गया। वो बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी आंखें बाहर को बुलाई थी और उनसे बेपनाह तकलीफ के साथ दहशत झलकती नुमायां नजर आ रही थी। कैप्टन दरैंगल कहाँ है? बताओ वरना, इमरान ने घराते हुए कहा और पैर को एक बार फिर ज़रा सा वापस मोड़ा। वो कहाँ होगा? मम मुझे नहीं मालूम। वो कैप्टन है, डी ने इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में कहा और इमरान ने पैर को वापस मोड़ लिया। सुनो, अगर तुमने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना यह अजाब तुम्हें ना मरने देगा और ना जीने देगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। पप पप प्लीज़ प्लीज़ पैर हटा लो, ये अजाब, ये इंतहाई दर्दनाक है ये अजाब। तो डी ने रुक रुक कर कहना शुरू किया। जो मैं पूछूं उसका जवाब दो, फालतू बात मत करो। इस मंजिल के कमरा नंबर 25 में जो औरत रह रही थी वो कहाँ है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो उसे कैप्टन ले गया, इसके 2 साथी दूसरे कमरों में थे, उन्हें भी ले गया है बब बेहोश करके। अगली तरफ से पुलिस वे की तरफ से डीन ने जवाब दिया। कहाँ लेकर गया है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हेडक्वार्टर ले गया होगा। मम मैं तो थाने में सी ग्रेड का कांस्टेबल हूँ, डीन ने जवाब देते हुए कहा। किसने तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगाई थी? तुम्हारी और दूसरे साथियों की, जल्दी बताओ, इमरान ने कराते हुए कहा। सार्जेंट मौजर ने, डी ने फौरन ही जवाब दिया। क्या कहा था उसने? इमरान ने पूछा। सार्जेंट मोज़र ने हम 3 की ड्यूटी लगाई थी, एक ही नीचे और दोनों के ऊपर। मेरे साथ जैकी था, वो खाना खाने गया हुआ है। सार्जेंट ने कहा था कि इन तीनों के 3 साथी यहाँ आए तो हम उसे इत्तला दे दें और फिर उनकी निगरानी करें। उसने हमें उनके हुलिये बताए थे, डीन ने जवाब दिया। कहाँ इत्तला देनी थी तुमने सार्जेंट मौज़र को? इमरान ने पूछा। फ़ोन पर, उसकी फ्लैट पर। उसकी गर्लफ्रेंड एक्रीमिया से आई हुई है, इसलिए वो हमारी ड्यूटी लगाकर फ्लैट पर चला गया है। उसने कहा था कि कैप्टन को ना बताया जाए, डीन ने जवाब देते हुए कहा। फ़ोन नंबर भी बताओ और फ्लैट का पता भी, इमरान ने पूछा। ग्रीन प्लाजा, फ्लैट नंबर 23, 8वीं मंजिल, वो उसके साथ ही फ्लैट है, डीन ने जवाब दिया और साथ ही उसने फ़ोन नंबर बता दिया। मोज़र का हुलिया बताओ, इमरान ने कहा और डीन ने इसका हुलिया भी बता दिया। इसके साथ इमरान ने पैर को एक झटके से मोड़ दिया। उसकी शाहराह एक लम्हे में कुचली गई, उसके जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया, हलक से हरहराहट की आवाज़ निकली और उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई। वो ख़त्म हो गया था। इमरान तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं इशारा करूँगा, हो सकता है वो दूसरा मौजूद हो, इमरान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा और बाहर राहदारी में आ गया।
نہیں ہے، آ جاؤ، دروازہ بند کر دینا، عمران نے مڑ کر کہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اور ٹائیگر بھی اس کے پیچھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد عمران نے ایک ٹیکسی رکوائی، پھر اسے گرین پلازا چلنے کا کہہ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ گرین پلازا کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہ بہت بڑا 10 منزلہ رہائشی پلازا تھا اور یہاں آنے جانے والوں کو اتنا رش تھا جیسے میلہ لگا ہوا ہو۔ 4 لفٹیں مسلسل کام کر رہی تھیں، یہاں ہر طبقے کے لوگ تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک فلیٹ کے ذریعے 8ویں منزل پر پہنچ گئے۔ فلیٹ نمبر 23 کا دروازہ بند تھا لیکن سارجنٹ موزر کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ نیم پلیٹ کے نیچے فون موجود تھا۔ عمران نے اس کا بٹن دبا دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون کے ریسیور سے ایک رخت اور جنجرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈین جناب، میں ڈین ہوں، جلدی دروازہ کھولیے، عمران نے ڈین کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے پر ایک لمبا ترنگا نوجوان صرف پتلون پہنے کھڑا تھا۔ اس کا اوپری جسم عریاں تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے کہ یکلہت عمران تیزی سے اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ کیا کون ہو تم؟ موزر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی گرل فرینڈ کو سنبھالو، عمران نے گراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور موزر چیختا ہوا اچھل کر نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک نوجوان ایکریمین لڑکی اندرونی دروازے پر نمودار ہوئی ہی تھی کہ تنویر نے یکلہت اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اچھال کر دور پھینکا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی ہی تھی کہ ٹائیگر کی لات گمی اور وہ ایک اور چیخ مار کر بری طرح فرش پر تڑپنے لگی، جبکہ اس دوران عمران نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے موزر کی گردن پر پیر رکھا اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے پیر گھما دیا۔ موزر کا اٹھنے کے لیے تیزی سے سمٹتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور ایک بار پھر اچھل کر وہ فرش پر دھماکے سے گرا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں رک رک کر نکلنے لگیں، جبکہ اس کی گرل فرینڈ ٹائیگر کے بعد تنویر کی لات کھا کر ساکت ہو چکی تھی۔ عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس نے موزر کے سینے کو جھٹکے کھاتے دیکھ کر پیر کو تیزی سے واپس بھی موڑ لیا اور پیر کا دباؤ اس کی گردن سے ہٹا کر قدرے ایڑی پر ڈال دیا تو سارجنٹ موزر کا انتہائی حد تک مسا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا۔ اس نے زور زور سے سانس لینی شروع کر دی۔ اس کی باہر نکلنے والی آنکھیں دوبارہ اندر کو ہونے لگ گئیں، لیکن چہرے سے بہنے والا پسینہ اسی طرح بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قدرے نارمل ہوا، عمران نے پیر کا دباؤ بڑھا دیا اور ساتھ ہی پیر کو بھی موڑ دیا۔ سارجنٹ موزر، اگر تم اپنی اور اپنی گرل فرینڈ کی زندگی کو دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو یہ بتا دو کہ ہوٹل ریمبو سے اغوا کیے جانے والے افراد کو کیپٹن درینگل کہاں لے کر گیا ہے؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ وہ پاکیزیائی ایجنٹ وہ مگر سارجنٹ موزر کے لہجے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران نے پیر کو ذرا سا اور موڑ دیا۔ رک جاؤ، پیر ہٹاؤ، فار گاڈ سیک، یہ روح کو کچلنے والا عذاب ہے، رک جاؤ۔ سارجنٹ موزر نے یکلہت پوری قوت صرف کر کے اپنی طرف سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس کے حلق سے زیادہ آواز بلند نہ ہو سکی۔ بتاؤ ورنہ، عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ وہ اسے اپنے اڈے پر لے کر گیا ہے، سارجنٹ موزر نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ کہ کیپٹن وہاں کیسے پہنچا اور کس طرح اغوا کیا گیا، بولو ورنہ، عمران نے کہا۔ کیپٹن کو جیوان نے حکم دیا تھا کہ پاکیزیائی ایجنٹوں کا طیارہ تباہ ہو گیا ہے، کیپٹن جیت رہی ہے، اس نے فوراً انتظامات کیے، طیارہ تباہ ہو گیا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ وہ پاکیزیائی ایجنٹ بچ گئے ہیں اور ہولیو لباس بدل کر ٹاگ واپس پہنچ گئے ہیں۔ کیپٹن نے جیوان کو اطلاع دی، اس نے انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ کیپٹن نے پورے گروپ کو ان کی تلاش پر لگا دیا، لیکن ان کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ کیپٹن نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی ان کے ہولیو لباس کی تفصیلات ٹرانسمیٹر پر نشر کرائی۔ پھر اچانک ایک عورت کا فون کیپٹن کو ملا۔ کیپٹن اس وقت ہیڈ کوارٹر میں ان پاکیزیائی ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع کا منتظر تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا نام روزین ہے اور وہ راجر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے۔ راجر گرانڈ ماسٹر کا چیف تھا اور بظاہر اس کا کیس کیپٹن کے پاس تھا، حالانکہ خود کیپٹن نے اسے ہوٹل سے اغوا کرا کے جیوان کے پاس بھجوایا تھا، اس لیے وہ اس فون پر چونک پڑا اور پھر وہ مجھے سارجنٹ رابرٹ اور سارجنٹ اینتھونی کو لے کر وہاں گیا۔ اس کمرے میں اس عورت کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی پاکیزیائی ایجنٹ ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ اس عورت نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے 3 ساتھی اور ہیں۔ کیپٹن نے کچھ دیر ان سے باتیں کی، پھر ہم باہر آ گئے۔ کیپٹن نے باہر آتے ہی کاؤنٹر سے فون کر کے جی گروپ کے اسپیشل افراد کو بلوایا اور ان تینوں کو بے ہوش کر کے اپنے اڈے پر لے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں بے ہوش کر کے اغوا کر لیا گیا اور کیپٹن پولیس وین میں انہیں ڈروا کر اڈے پر لے گیا اور میری اور میرے ساتھیوں کی ڈیوٹی بھی وہاں لگوا دی کہ ہم پہرا دیں تاکہ جیسے ہی اس کے باقی ساتھی آئے انہیں بھی اغوا کر کے کیپٹن تک پہنچا دیا جائے۔ میں اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر یہاں آ گیا کیونکہ میری گرل فرینڈ مائرا کریمیا سے آئی ہوئی تھی اور اس نے رات کو ہی واپس چلے جانا تھا۔ سارجنٹ موزر نے اس بار شرافت سے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کا اڈا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا اور سارجنٹ موزر نے پتہ بتا دیا۔ اڈے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں مستقل طور پر تو ایک ہی آدمی رہتا ہے، جارج، اس کا نمبر G13 ہے، سارجنٹ موزر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کا فون نمبر؟ عمران نے پوچھا اور سارجنٹ موزر نے فون نمبر بتا دیا۔ جیوان کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی مادام ہے، مجھے نہیں معلوم، کیپٹن کو معلوم ہوگا، سارجنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو رسی سے باندھو تاکہ میں چیک کر لوں کہ اس نے سچ بولا ہے یا نہیں، عمران نے نام بغیر لیے ٹائیگر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ G6، سارجنٹ موزر نے جواب دیا۔ G2 کون ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، کیپٹن کو معلوم ہوگا، وہ G3 ہے، ویسے سارا کام کیپٹن ہی کرتا ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر اور تنویر واپس آئے تو انہوں نے پردے اتار کر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔
رسی تو نہیں ملی، پردے اتار کر لائے ہیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان پردوں کی مدد سے موزر اور اس کی گرل فرینڈ جو ابھی تک بے ہوش تھی کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دیے گئے۔ فون کہاں ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندرونی کمرے میں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر اندرونی کمرے میں لے آؤ۔ عمران نے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر ایک سیٹنگ روم تھا جس کی میز پر فون موجود تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ G13 دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور دوسری طرف سے بولنے والا ایسے لگتا تھا جیسے بولنے کے معاملے میں انتہائی محتاط رویے کا عادی ہو۔ G3 سے بات کراؤ، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ G2 عمران نے مجبوراً G2 کا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سارجنٹ موزر کا نمبر بتایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ G13 کیپٹن سے بات کرانا ہی گوارا نہ کرے اور فون بند کر دے۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ G13 کسی سے باتیں کر رہا ہو، لیکن نہ ہی آواز واضح تھی اور نہ الفاظ، بس احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ عمران ہونٹ بینچے خاموش کھڑا رہا۔ ہیلو، کافی دیر بعد G13 کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام جیون کے حکم پر G3 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس نے مادام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ مادام کے حکم پر ہر بات ممکن ہو جاتی ہے، G13 نے جواب دیا۔ پہلے جو 3 ایجنٹ یہاں لائے گئے تھے، ایک عورت اور 2 مرد، ان کا کیا ہوا؟ عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ کیپٹن کی ہلاکت کی خبر سن کر اپنے ساتھیوں کے بارے میں عمران کا ذہن واقعی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، کیونکہ اگر کیپٹن کو ہلاک کیا جا سکتا ہے تو پھر جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کے زندہ رہنے کا اسکوپ تو بالکل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے عمران نے براہ راست بات کر دی تھی۔ وہ فی الحال بے ہوش ہیں، جب ان کے باقی 3 ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے پھر ان کے ساتھ ان کو بھی گولی مار دی جائے گی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔ اس کے حادثے اور خطرات سے بری طرح بگڑ جانے والا چہرہ خود بہت کھل اٹھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے G13 کے اس فکرے نے اس کی روح کی گہرائیوں تک طمانینت بھر دی ہو۔ اوہ اچھا، میں نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا ہے، میں انہیں ساتھ لے کر خود آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ تم پہلے بری طرح پریشان ہو گئے تھے؟ تنویر نے پوچھا۔ کیونکہ فون پر لاؤڈر نہیں تھا، اسی لیے دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو تنویر نہ سن سکا، اور عمران نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتا دی، اور تنویر کا چہرہ بھی اپنے ساتھیوں کے زندہ ہونے کی خبر سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیپٹن کو وہ G13 نہیں مار سکتا، وہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بندے بیٹھے سارجنٹ موزر نے یکلہجہ چیختے ہوئے کہا۔ کیا جیون کے حکم پر بھی تو نہیں مار سکتا؟ عمران نے پوچھا۔ جی، جیون کے حکم پر وہ تو اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، لیکن مادام جیون کیسے حکم دے سکتی ہے؟ کیپٹن کے بغیر گروپ کسی کام کا نہیں رہے گا، کیپٹن تو اس کا رواں ہے، سارجنٹ موزر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بعد سارجنٹ موزر نے بتایا ہے کہ وہاں صرف ایک آدمی رہتا ہے، اگر ایسا ہے تو ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا، اگر G3 کو واقعی مارا گیا ہے تو پھر وہ کس سے باتیں کر رہا تھا؟ ٹائیگر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ تنویر کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ او ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یقیناً وہ G3 سے بات کر رہا ہوگا، اسی G3 سے تنویر نے کہنا شروع کیا۔ نہیں نہیں، اب وہ مجھے یاد آ رہا ہے، دوسری آواز نسوانی تھی، بالکل نسوانی تھی، تو کیا وہاں مادام موجود تھی؟ مگر کیوں؟ پھر تو اسے خود مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ اس کے پیشانے پر شکنیں سی پھیل گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا، اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات ابھر آئے تھے۔ تنویر اور ٹائیگر حیرت سے اس کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ ہی رہے تھے کہ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر فون پر چپٹا، اور اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی G13 کی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ اس بار عمران نے بدلے ہوئے لہجے اور آواز میں کہا۔ G13 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ جارج، آپ کون ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت کا تاثر موجود تھا، مگر یہاں 13 کا ہنسا تو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صفدر، اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا، اور عمران کے اس طرح اپنی اصل آواز میں بولنے اور صفدر کا نام لینے سے تنویر اور ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے کانوں تک پھیلتے چلی گئیں۔ کیا یہ آپ عمران صاحب، کیا آپ واقعی بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے صفدر کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تم نے واقعی حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے صفدر، میں تمہاری بدلی ہوئی آواز بالکل نہیں پہچان سکا تھا۔ تم نے فون کر کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر جب جولیا سے بات کی تو اس وقت بھی میرا شعور واضح نہ ہو سکا تھا، لیکن اب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم نے جس سے بات کی تھی وہ آواز نسوانی تھی۔ پھر اس پر مزید غور کرنے سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، میں نے جولیا کی آواز بھی پہچان لی اور تمہاری بھی، کیونکہ تم نے جولیا سے اپنی اصل آواز میں باتیں کی تھی۔ بہرحال آپ بتاؤ، کیا واقعی وہ G3 ہلاک ہو چکا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوری وضاحت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جارج نے اسے سوتے میں ہلاک کر دیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، ہم وہیں آ رہے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس میں میگزین فل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز مجھے مت مارو، یکلہت موزر نے گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر جیون کے بارے میں تفصیل بتا دو، اس کا اڈا، سب کچھ بتا دو۔ سنو، انکار مت کرنا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کیپٹن کی دوست ہو اور تمہیں سب کچھ معلوم ہے، عمران نے میگزین فل کر کے اسے بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ مادام گاربو ہیں، آرٹ اسٹار کلب کی مالکہ مادام گاربو ہیں، آرٹ اسٹار کلب ہی ان کا اڈا ہے، یکلہت سارجنٹ موزر نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تم یقین ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ جیون کوئی ایسی عورت ہے جس کا تعلق بین الاقوامی تنظیم ہاٹ فیلڈ سے ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔
میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود پاکستانی ایجنٹوں کے طیارے کی تباہی کی فلم کیپٹن سے لے کر آل اسٹار کے اسپیشل کاؤنٹر تک پہنچائی تھی۔ ہاٹ فیلڈ کا مجھے معلوم نہیں، میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، سارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کاؤنٹر کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ آل اسٹار کا ایک خصوصی حصہ ہے، اسے اسپیشل کاؤنٹر کہا جاتا ہے، وہاں مدام کا خاص آدمی ہر وقت موجود رہتا ہے، سارجن نے جواب دیا۔ تم نے تعاون کیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ یہی رعایت کی جا سکتی ہے کہ تمہاری اس گرل فرینڈ کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تمہیں بہرحال معافی نہیں مل سکتی کیونکہ تم اس طیارے کی تباہی میں شامل تھے جس میں ہم سوار تھے۔ اگر ہم قسمت سے نہ بچ نکلتے تو ہمارا خاتمہ کر ہی دیا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر مشین پسٹل کی نال اس کی پیشانی پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی موزر کی کھوپڑی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اب نکل چلے، عمران نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس بے ہوش پڑی ہوئی عورت کو بھی ختم کر دو ورنہ یہ پولیس کو ہمارے حلیے وغیرہ بتا دے گی، تنویر نے کہا۔ یہ بے گناہ عورت ہے، ہم میک اپ بدل لیں گے، آؤ، عمران نے کہا اور سٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پلازا کے باہر بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ چکے تھے۔ مادام گاربو اپنے خاص کمرے میں موجود تھی، اس کے ہاتھ میں ریسیور تھا اور چہرے پر غصے اور جلال کا تاثر نمایاں تھا جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ کراڈل پر رکھا ہوا تھا۔ نان سینس، اس کی یہ جرت کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرے، اس نے یہ جرت کی کیسے؟ آج اگر یہ اس طرح گستاخی کر سکتا ہے تو کل یہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی جرت کر سکتا ہے، مادام گاربو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر کراڈل سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور کراڈل پر بٹھا اور کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بار بار مٹھیاں بیچ رہی تھی۔ کافی دیر تک اس طرح کمرے میں ٹہلنے کے بعد وہ ایک بار پھر فون کی طرف جھپٹی، اس نے ریسیور اٹھا لیا اور ایک نظر فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن پر ڈالی جو پریس کیا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا، پھر تیزی سے اس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نیچے والے بٹن کے پریس ہونے سے فون ڈائریکٹ ہو کر سیکرٹری سے رابطہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں وہ سیکرٹری کو درمیان میں نہ ڈال سکتی تھی ورنہ وہ ڈائریکٹ فون شاد و نادر ہی کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن فون کو یہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کہاں مر گیا ہے یہ G13، مادام نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ان پاکستانی ایجنٹوں کو ختم کرنے گیا ہوگا۔ ایک لمحے بعد مادام نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا اور اس کے غصے سے شعلے کی طرح بھڑکتے ہوئے چہرے پر خود بخود قدرے نرمی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسی لمحے دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، اس کے ساتھ ایک آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ گاربو نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ G13، مادام، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ حکم کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں؟ گاربو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ یس مادام، G3 اور ان تینوں کو میں نے ہلاک کر دیا، دوسری طرف سے G13 نے جواب دیا اور مادام نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔